बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और आज़ाद कश्मीर में नई हुकूमत कायम हो चुकी है और उसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे KPL का कि वहाँ क्रिकेट के दीवानों के लिए खुशखबरी के कल से क्रिकेट का वहाँ आगाज़ हो गया है और गैर मुल्की खिलाड़ी भी वहाँ पहुँच चुके हैं। इन खुशियों के हवाले से भी बात करेंगे और आज़ाद कश्मीर की डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे कि क्या मनसूबा जात हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। माजिद खान साहब जो नौ मुंतखब मेंबर असम्बली हैं और PTI आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा हैं, माजिद साहब आपको खुशामदीद भी और आपको मुबारकबाद भी। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तजिया कार हैं डॉक्टर आबद बासी साहब, आपको भी खुशामदीद। और माजिद खान साहब, क्रिकेट के दीवानों के लिए तो बड़ी खुशखबरी है, मुजफ्फराबाद का जो मैदान है वो सज चुका है और हर तरफ देखें तो वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर में जो हुकूमत बनी है, जो वज़ीर-ए-आज़म बने हैं, एक आम से कारकुन हैं और उनको वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है और ये भी बहुत बड़ा मैसेज है आज़ाद कश्मीर के अवाम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ KPL का जो आगाज़ है ये एक बड़ा खुशाइन इक़दाम है और मैं मानता हूँ इससे बहुत सी जगहों पर बड़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसका इर्तिका हुआ और ये एक अच्छा स्टेप है। और इस तरह बैनुल अक़वामी खिलाड़ी भी अभी आज़ाद कश्मीर आ रहे हैं। हमारे अपने जो स्टार्स हैं, क्रिकेट स्टार्स, वो भी आज़ाद कश्मीर आ रहे हैं। आप देखिए कि कल शाहिद अफरीदी और हमारे शुएब मलिक और बाकी दीगर उस्मान शनवारी और ये सारे लोग मुजफ्फराबाद में कल एक रावला कोट और एक मीरपुर की तरफ से खेल रहे थे। ठीक है। और इसी तरह आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स भी अब आना शुरू हो गए हैं। हिंदुस्तान कभी खुश नहीं हो सकता, हम उसको खुश करने के चक्कर में भी नहीं, हमने अपनी तरक्की को मरकूज़ करना है, हमने अपने चीज़ों को देखना है और कभी भी हिंदुस्तान की तरफ देख के हमने कोई फैसला नहीं करना। यही एक सबसे बड़ा बोल्ड स्टेप था इमरान खान का। इमरान खान जिस वक्त इक़्तिदार में आए तो उन्होंने कहा, इंडिया को बहुत ब्लंट ऑफ़र किया कि भाई आप आएँ, हमारे साथ बैठें, अपने मामलात को हमारे साथ शेयर करें, गुर्बत से इस खित्ते को बाहर निकालते हैं, मसला कश्मीर के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। आप एक कदम आए, हम 2 कदम आएंगे। लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि एक रिवायती माइंडसेट था, नरेंद्र मोदी उसी माइंडसेट के अंदर पनप कर उसने अपनी अगले टर्न्योर हासिल किया था। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी हमसे बैठ के कोई मुज़ाकरात करता। उसके अगेंस्ट जो 5 अगस्त का इंसिडेंट उन्होंने किया, वहाँ पर फिर जिस किस्म के उन्होंने जो बायलैटरल एग्रीमेंट्स थे जिनको उन्होंने रिवोक किया और फिर उसके बाद एक जेल बना दिया उसको फ़ौज की जी। और वहाँ पर आपकी हुर्रियत की आदत अंदर कर दी, आपकी सिविल की आदत अंदर कर दी, मासूम लोगों को अपने जुल्म और बर्बरीत का निशाना बनाया। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद ना वो वहाँ हौसला कम कर सका, ना वो यहाँ हौसला कम कर सका। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा खुशाइन इक़दाम है। जब वापस KPL पे आते कि ये आज़ाद कश्मीर के अंदर एक रौनक लगी है, इस वक्त एक मेले का समा है, लोग बड़े खुश हैं, आज़ाद कश्मीर के अवाम बड़े मुतमईन हैं। और ये सारी चीज़ें उसी सूरत में पॉसिबल होती हैं जब आपकी तमाम तर इस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं वो एक ग्रिड के ऊपर होती हैं। ये जो तासर था, इससे हमारा केस कमज़ोर होता है दुनिया के सामने। मैं समझता हूँ इमरान खान ने इस तासर की नफ़ी की और दुनिया को ये बावर कराया कि हम एक विकेट पे और मसला कश्मीर के ऊपर हमारा कोई इख्तलाफ नहीं। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं कि ये जो खुशियाँ आज़ाद कश्मीर में हैं, ये जो मेला सजा है, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान ने यहाँ भी एक कोशिश की कि ये खुशियाँ इनसे छिन जाएँ और जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको ना आने दिया जाए? थैंक यू वेरी मच राशिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने का। जी, बड़ा दुरुस्त फरमाया आपने कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह मिनिस्टर साहब ने फरमाया पहले कि अवाम नास में एक वाइब्रेशन आई है, एक पॉजिटिविटी आई है और गेम्स किसी भी समाज में नौजवानों को पॉजिटिवली इंगेज करने का बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। और क्रिकेट आपको पता है कि एक बहुत बड़ा सागा होता है हमारे यहाँ, एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा वेगेंजा होता है और उसमें कश्मीर के नौजवानों को शामिल करना और कश्मीर में इस एक्टिविटी को प्रमोट करना और इसको इनिशिएट करना, ये एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम है। और फिर हमने देखा कि मुजफ्फराबाद में बड़ा एक खूबसूरत स्टेडियम दुनिया ने इस KPL के ज़रिए से देखा और कल से जो मैचेस वहाँ शुरू हुए और बड़ी एक पॉजिटिव वाइब्स कश्मीर से आई हैं और नौजवानों को बड़ा एक अच्छा ज़बरदस्त जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिली है एक पॉजिटिव एक्टिविटी की। दूसरा आपने जो कहा कि इंडिया ने इसको रोका है, तो यकीनन इंडिया हमारा एक जिसे कहते हैं ना कि अज़ली हमारा दुश्मन है और हमारे मुल्क में कोई ऐसी पॉजिटिविटी होगी चाहे वो किसी भी दौरे हुकूमत में कभी भी है तो उसका इंडिया को तकलीफ़ होती है। और दूसरी तरफ जब मसला कश्मीर एक बड़े क्रूशल फेज़ के ऊपर है और पाकिस्तान उसको इंटरनेशनली हाईलाइट करता है तो यकीनन कश्मीर में जो एक्टिविटीज़ इंडिया ने की हैं उससे इंडिया की इंटरनेशनली बदनामी होती है। दुनिया में जो आज़ाद लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स के जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो इंसानी हुकूक की
بات کرنے والے لوگ ہیں وہ جب انڈیا کی وہاں بدنامی ہوتی ہے تو پھر انڈیا ہر وہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان میں بھی کوئی ایسی پازیٹیوٹی نہ ہو، ایسی کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی نہ ہو جس سے پاکستان کی وائبز جو ہیں وہ پازیٹیو دنیا کو جائیں. تو انہوں نے یہ ایک حرکت کی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس تمام کے باوجود وہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم جنریٹ کرنے میں، انیشیٹ کرنے میں بہت سکسیسفلی انیشیٹ کرنے میں کامیاب ہوئے. لیکن مائی صاحب اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا جو ٹیلنٹ ہے آزاد کشمیر کا اس میں نکھار آئے گا اور ان کو مواقع ملیں گے اس طریقے سے؟ دیکھیے راشد یعقوب صاحب، اس میں ٹیلنٹ تو بالکل ڈیفینیٹلی باہر آئے گا. ہمارا اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمارے آزاد کشمیر کے اندر بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، لیکن ان کو اپرچونیٹیز نہیں تھی. یہ KPL اور اس قسم کے ایونٹس جو ہے یہ آپ کو اور آپ کی جنریشن کو ایک اپرچونیٹی فراہم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا جو یوتھ ہے، جو ٹیلنٹ اس وقت دبا ہوا تھا، جس کو سمجھ تھا کہ ہمیں شاید کوئی اپرچونیٹی نہیں ملے گی، آج آپ کے انٹرنیشنل پلیئرز سارے پاک مظفر آباد جا کے بیٹھے ہیں، ریاست کے دارالحکومت میں ہیں. تو یہ ایک اپرچونیٹی کے لیے ڈور اوپننگ ہے. اور سیکنڈ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے راشد صاحب، انڈیا نے ہمیشہ پروپیگنڈا کیا، اور وہ پروپیگنڈا یہ کیا کہ کبھی اس نے سرجیکل سٹرائکس کے نام کے اوپر آزاد کشمیر کو بدنام کرنے کی اور پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی. کبھی اس نے کہا کہ یہاں پر کیمپس ہیں، کبھی اس نے کیا تاثر دیا، کبھی اس نے دنیا کے سامنے، کیونکہ وہ ایک فیشسٹ ملک ہے، اس سے آپ کوئی توقع نہیں رکھتے. میں سمجھتا ہوں یہ KPL ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے ان دنیا کے لوگوں کے لیے. آج آپ کے انٹرنیشنل کامنٹیٹرز آ کے وہاں بیٹھے ہیں، آج آپ کے انٹرنیشنل کھلاڑی آپ کے یہاں وہاں بیٹھے ہیں. یہ ایک پیسفل ریجن ہے جس کو انڈیا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے دنیا کے سامنے اس کو نیگیٹیوٹی کریٹ کر کے پیش کرتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا پازیٹیو جیسچر آئے گا KPL سے. یہ لوگ آئیں گے جب آزاد کشمیر میں پیرنٹ ہو رہیں گے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے الحمدللہ. نہ وہاں کوئی کیمپ ہے، نہ وہاں کوئی ملٹری وہ ہے، بالکل ایک پیسفل ریجن ہے، اور مہمان نواز لوگ ہیں. اللہ پاک کا کرم ہے، ایک ٹورسٹک پلیس ہے، اور لوگوں کا ایک رجحان ہے آنے کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رجحان بڑا ہے ابھی. بالکل صحیح ہے. لیکن ماجد صاحب جو کہتے ہیں کہ نہ وہاں کیمپ ہے، نہ کوئی ایسی کوئی صورتحال ہے، نہ کوئی نیگیٹیوٹی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں عباس صاحب کہ جو میسج دنیا کو گیا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے یہ جو KPL ہے خوبصورت میسج گیا ہے دنیا کو؟ دیکھیں اس سے پہلے بھی بالکل اس سے بھی گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے دنیا کے بہت سارے ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں اسلام آباد میں ان کو وزٹ کرایا آزاد کشمیر کا کہ جو پروپیگنڈا ہو رہے ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. انٹرنیشنل میڈیا کو ہم نے ایکسیس دی مختلف اوکیزنس کے اوپر. جب بات آئی ہندوستان میں، جب یہ بات اٹھی تو انہوں نے وہ ایکسیس کشمیر کے اندر نہیں دی، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دی سچویشن پریویلنگ ان آزاد کشمیر، پاکستان افیلیٹڈ کشمیر، وہ بہت بہتر ہے اس کشمیر سے. وہاں انسانی، وہاں پہ جو بہتر کیا، اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. وہاں پہ انسانی حقوق کی بہت میسو جو ہے وہ وائلیشن ہو رہی ہے، اور ساری دنیا اس کو جانتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کسی انٹرنیشنل کمنٹیٹر کو، کسی مبصر کو ایکسیس نہیں ہے. پاکستان نے تو بارڈر ایریاز تک جو ایمبیسڈرز ہیں ان کو ایکسیس دی. اور پھر یہ KPL جو ہے، کیا انڈیا یہ اس طرح کا کوئی پریمیئر لیگ اپنے مقبوضہ کشمیر میں کروانے کا سوچ سکتا ہے؟ یہ واضح فرق ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو کشمیر ہے، یا جو آزاد کشمیر سے ہم کہتے ہیں، وہاں پہ سچویشن بہت پیسفل ہے. وہاں پہ جو ہے وہ روٹین لائف بڑی پازیٹیولی وہاں پہ سسٹین کر رہی ہے. اس کے مقابلے میں آزاد جو مقبوضہ کشمیر ہے، جو آکوپائڈ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، وہاں پہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، پوری دنیا سے آوازیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے، کہ دنیا کے سٹیج کے اوپر سب سے کروشل انسانی حقوق کی وائلیشن کے حوالے سے وہ تو مقبوضہ کشمیر ہے. تو پاکستان میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو KPL ہے یہ بڑا زبردست ایک پازیٹیو میسج ہم نے دیا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم ماضی میں انفارچونیٹلی ہم اس طرح سے دنیا کو بتانے میں ناکام رہے کہ ایکچول صورتحال مقبوضہ کشمیر میں اور یہ جو آزاد کشمیر ہے اس میں کمپیریزن نہیں ہے. یہاں بہت فرق ہے. یہاں پہ ایک پیسفل لائف ڈیول ہو رہی ہے، جبکہ وہاں پہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس طرح کے ایونٹ سے ہم دنیا کی اٹینشن لے سکتے ہیں، ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اصل صورتحال یہ ہے، یہاں پہ ایک پرامن خطہ ہے، جبکہ وہاں پہ انسانی حقوق کی بدترین وائلیشن ہو رہی ہے. بالکل صحیح ہے. بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا ڈاکٹر صاحب نے ماجد صاحب. اور دنیا کو سمجھنا نہیں چاہیے کہ یہاں آزاد کشمیر میں امن ہے، آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ ہے، آزاد کشمیر میں محبت اور رواداری ہے، اور یہاں مہمان نوازی ہے. اور دوسری طرف دیکھیں تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں پہ جو زندگی ہے ان کی وہ عذاب بنائی ہوئی ہے ہندوستان نے. اس طرح کے میچ وہاں نہیں ہو سکتے. دیکھیے یہی بات میں نے بھی کی، اس کو ڈاکٹر صاحب نے بڑے ڈیٹیل میں ایلوبریٹ کر دیا. گزارش میری یہ ہے کہ جب یہ کمپیریزن میں تو ہم نہیں جاتے، کیونکہ کمپیریزن انہوں نے بڑی ڈیٹیل کر دیا. صرف ایک چیز جو دنیا کو باور کرانے کی ضرورت ہے، اور آج میرا خیال ہے دنیا کو ریئلائزیشن ہو گئی ہے. ایک ایلیمنٹ، جب عمران خان صاحب نکلے
اور انہوں نے کہا کہ میں کشمیریوں کا سفیر بن کے آپ کا مقدمہ دنیا کے سامنے لڑوں گا. اور پہلی دفعہ جب وہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر گئے, BBC کے اندر گئے, بلومبرگ میں گئے, انہوں نے امریکنز کو, یورپینز کو اس چیز کی ریئلائزیشن کرائی کہ یہ نریندر مودی جو ہے ایک ناٹسی اپروچ لے کے چل رہا ہے, یہ ایک فاشسٹ آدمی ہے, اس کے اندر اس کی جو سوچ ہے وہ ایک فاشسٹ سوچ ہے. اس نے گجرات میں جو کیا مسلمانوں کے ساتھ, پھر اس کے علاوہ یہ جو نیشنلٹی ایکٹ اس نے لایا, پھر اس کے علاوہ اپنے منشور کے اندر جب سیکنڈ ٹرم کے لیے الیکشن لڑنے جا رہا تھا تو اس نے جو اپنے مینیفیسٹو کے اندر چیزیں لائی, پھر اس کے بعد 5 اگست کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ جو ہم تو اس کو یوم استقلال کے طور پہ مناتے ہیں. گزارش میری یہ ہے کہ ہم کیوں کر ہندوستان سے یا نریندر مودی سے کوئی خیر کی توقع کرتے ہیں؟ ہمیں تو میرا خیال ہے کبھی اس سے خیر کی توقع نہیں کرنی چاہیے. جس قسم کی بربریت کا بازار انہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر گرم کیا, 9 لاکھ فوج بیٹھی ہے, آپ کی مسنگ یوتھ کا ایشو ہے, آپ کی ہاف ویڈوز کا ایشو ہے, آپ کی ان ماس گریوز کا ایشو ہے, آپ کے اس وقت مسنگ مطلب جو آپ کی ٹیلنٹڈ یوتھ ہے, پڑھی لکھی یوتھ ہے, وہ کہتے ہیں پاکستان چلے, ادھر مار کے ان کو دفنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ لاتعداد ایشوز ہیں, ہیومن رائٹس کی سرین وائلیشن ہے. آپ دیکھیں کہ جو ہمدرد ملک تھے ہندوستان کے, جو جانا چاہتے تھے, ان کو ویزا انہوں نے نہیں دیے مقبوضہ کشمیر کے. مطلب جو سینیٹرز جو پرو انڈین سینیٹرز تھے ان کو ویزاز نہیں دیے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ لیڈرشپ مقبوضہ کشمیر کے اندر جو پرو انڈین کنسیڈر کی جاتی تھی, وہ بھی آج دو قومی نظریے کی بات کرنے لگے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی تبدیلی اور کوئی بالکل صحیح ہے. لیکن جو PTI کی حکومت وہاں قائم ہو چکی ہے, ماجد صاحب, کیا آپ لوگوں کا جو لائحہ عمل ہے آئندہ کا وہ کیا ہوگا؟ اور آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو آپ کن کن شعبہ جات کو زیادہ فوکس کریں گے کہ آزاد کشمیر ایک رول ماڈل بن سکے؟ دیکھیں, ہمارا کیونکہ ہماری پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی ہے, اس کے اوپر تو بڑی تھریٹ پہ ڈسکشن کرنی پڑیں گی, لوگوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا, ایک پالیسی اپنی سامنے لانی پڑے گی. اور کیونکہ خان صاحب کی اپنی ایک پالیسی ہے, ہم اس کو کوشش کریں گے کہ آزاد کشمیر میں امپلیمنٹ کریں. احساس پروگرام لے کے آئیں گے, ہم فل تھروٹل کے ساتھ لے کے آئیں گے, ہم کامیاب جوان پروگرام کی انٹری کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا جو AJ کے بینک ہے اس کو ہم ریسٹرنتھن کر سکیں, اس کی ریگولرائزیشن کی طرف ہم جائیں. اسی طریقے سے جو ہمارا ٹورزم ہے ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جو ورجن پلیسز ہیں ہم ان کو ایکسپلور کرنے کی, اس تک ایکسیس دیں گے ٹورسٹ کو. کوشش کریں گے کہ 1 ونڈو آپریشن شروع کریں, جس سے ہمارا جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے یا جو انویسٹر ہے وہ اٹریکٹ ہو آزاد کشمیر کے اندر. وہ جو ریڈ ٹیپزم والی بیوروکریسی ہے یا وائٹ کالر بیوروکریسی ہے, اس کی وہ بھیٹ نہ چڑھے. ٹھیک ہے. ہمارا ہائیڈل کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. ہائیڈل کے اندر ہمارا پانی اس وقت سونے کی طرح بہہ رہا ہے, اس کو پریزرو کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بینیفٹس آزاد کشمیر کو آنے ہیں. ہمارے اس وقت بہت اور ایشوز ہیں, خاص کر واٹر یوز چارجز کے ایشوز ہیں ہمارے, کیونکہ ہم نیٹ ہائیڈل نہیں لے رہے پراپر طریقے سے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں جس وقت, کیونکہ یہاں عمران خان صاحب بیٹھے ہیں, اور جس طرح انہوں نے گلگت بلچستان کے لوگوں کو گورنمنٹ بننے کے بعد ایک بہت بڑا کمپریہنسو پیکیج دیا ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں بھی خان صاحب کی پہلی دفعہ یہ گورنمنٹ آئی ہے, اور یہاں بھی ان کا جو انٹرسٹ ہے, کیونکہ آلریڈی وہ کہہ بیٹھے ہیں کہ وہ سفیر کشمیر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک خاص کر ہائیڈل, ٹورزم, IT پارکس, ان چیزوں کے حوالے سے ہم ایک کمپریہنسو پلان لے کے سامنے آئیں گے جب ہماری کیبنٹ فارم ہو جائے گی. کچھ چیزیں قبل از وقت ہیں, ابھی ہم اگر ان پہ بات کرتے ہیں تو وہ بڑا اٹ از ٹو ارلی, وہ لوگ پھر کیونکہ زیادہ ایکسپیکٹیشنز ریز کر دیتے ہیں. لیکن میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ ایک کمپریہنسو پالیسی, کمپریہنسو پلان, ایک مکمل اسٹریٹجی کے ساتھ ہم مارکیٹ میں آئیں گے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ دیکھ کیا رہے ہیں کہ PTI کی جو حکومت وہاں قائم ہوئی ہے, نوجوانوں کے بڑے مسائل, فوکس کس طرف ان کو کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی, جو ان کو مینڈیٹ ملا ہے وہ ایک طرف بڑی خوشی کی بات ہے, ہم ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں کہ ان کو کشمیر کے عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا. لیکن یہ مینڈیٹ بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے کہ جو جس طرح سے ہم یعنی جو پریویس گورنمنٹس کو ہم تنقید کا نشانہ جن بنیادوں پر بناتے رہے, امپارشل جو انالسٹ تھے, جو جرنلسٹ تھے, یا جو PTI کے لوگ بھی تھے, تو لوگوں کی بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں اس گورنمنٹ سے, اور یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے ان کے اوپر کہ وہ کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن جو آپ نے کہا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا کرنا چاہیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیکیجز کی جو بات کی انہوں نے MLA صاحب نے, بڑی ٹھیک ہے, یہ باتیں ساری ہیں, لیکن کشمیر کے اندر اتنی زیادہ پوٹینشیل ہے کہ اگر اس کو ایکسپلور کیا جائے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا 70 سال سے یہ المیہ رہا, پاکستان کا بھی اور آزاد کشمیر کا بھی, کہ آپ دیکھیے ہمارے جو ناردرن ماؤنٹنز ہیں, صرف دنیا ان ماؤنٹنز کو دیکھنا چاہتی ہے, وہ دنیا کا ایک عجوبہ ہیں. دی ہائیسٹ پیکس آف دا ورلڈ آر لوکیٹڈ ان دا نارتھ آف پاکستان. پوری دنیا سے لوگ وہاں آنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس نہ انفراسٹرکچر ہم ڈیولپ کر سکے, نہ ہم ایک ایٹماسفیئر ڈیولپ کر سکے, نہ ہم ایک پیس ڈیولپ کر سکے کہ لوگ ایک سائیکولوجیکلی ایک
پیسفل ایٹماسفیئر میں یہاں پہ آئیں اور ماؤنٹینس کو دیکھیں, ان کو سر کریں, وہاں سے ہم بہت بڑا ریونیو جنریٹ. دنیا کے کئی ممالک ہیں جن کی آمدن کا واحد سورس ٹورزم ہے, اور ہمارے ہاں ٹورزم کی اتنی زیادہ اٹریکشنس ہیں کہ شاید دنیا کے کسی اور ممالک میں اتنی اٹریکشنس نہ ہوں, لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو ایکسپلور نہیں کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کے یہ دو ایشوز جو ہیں, دو ایریاز جو ہیں, دو ایریناز جو ہیں, ان کو ایکسپلور کیا جائے اور ان کو پراپرلی ڈیولپ کیا جائے, اور ایک ویژن کے ساتھ اور ایک سسٹمیٹک وے میں اور ایک جسے کہتے ہیں ٹیکنیکلی ساؤنڈ وے میں اس کو دیکھا جائے. اور انفارچونیٹلی جو ہمارے یہاں کرپشن کے ایشوز بھی تھے ان کو کیا جائے. تو دو جو شعبے ہیں, ایک ہائیڈل پاور جنریشن اور ایک ٹورزم, میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہی دو شعبوں کو خلوص نیت کے ساتھ, بہت زیادہ جو ہے نا انٹلیکچل اور ویژنری ان پٹ کے ساتھ اور ٹیکنیکل سپورٹ کے ساتھ اگر اس کو ڈیولپ کیا جائے ان دو شعبوں کو, تو آزاد کشمیر تو اسکینڈینیوین کنٹری کے لیول پہ بن سکتے ہیں. جتنا وہ خوبصورت لینڈسکیپ ہے, جتنا زبردست قسم کا ایٹماسفیئر ہے وہاں پہ. تو میرا یہ سب میں مطلب بینگ این جرنلسٹ اور بینگ این انالسٹ, میں ان کو یہ ضرور تجویز دوں گا کہ ان شعبوں کو ان کو فوکس کرنا چاہیے. ایک ہائیڈل پاور جنریشن جو سستی ترین بجلی ہے, اور پانی کی سٹوریج سے آپ اس کو ایگریکلچر بھی یوز کر سکتے ہیں. دیکھیے ایگریکلچرل جو پہاڑی علاقوں کی ایگریکلچر ہے وہ اس کے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایگریکلچر بھی بہت ساری پوٹینشیل ہے. اور جب پانی کے یہ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہائیڈل پاور جنریشن کے لیے بنیں گے تو اس سے آپ ارد گرد کے لوگوں کو پانی بھی فراہم کر سکتے ہیں. دوسرا جو اہم ترین ہے کہ وہ ٹورزم ہے. اگر ٹورزم کو یہ ایکسپلور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میرے خیال ہے ان کے لیے فن جنریشن کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا, اور آزاد کشمیر کی بہت بڑی آبادی جو ہے, یوتھ جو ہے بالخصوص, اس کو روزگار بھی ملے گا. بالکل صحیح ہے. یوتھ کی نظریں بھی آپ لوگوں پہ ہیں, اور آپ یوتھ کے حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کیا پلاننگ بھی کوئی ہوگی, اور کیا تھنک ٹینک بنانے کا بھی کوئی ارادہ ہے کہ جو حکومت کے ساتھ وہ تعاون کر کے تو وہ مختلف منصوبہ جات لائے؟ اوبیسلی میں ایک چیز آپ کو عباسی صاحب ایڈ کرنا چاہوں کہ جو سب سے زیادہ پرائم فوکس میری اپنی نظر میں تھا وہ اربن پلاننگ ہے. کیونکہ ہماری جو جس طرح سے مشروب سٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں, یہ آگے ہماری جو بیوٹیفیکیشن ہے اس کو بڑا افیکٹ کریں گے, ڈیمیج کریں گی. تو اس کے لیے ایک پراپر اربن پلاننگ کی بھی ضرورت ہے جو ماضی میں نہیں ہو سکی. ہم فوکس کریں گے کہ پہلے اربن اور رورل پلاننگ بھی کریں. جہاں تک آپ نے یوتھ کی بات کی تو میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ یہ جتنے بھی پروگرامز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان میں شروع کیے, ٹھیک ہے, ہم اس کو فل تھروٹل کے ساتھ, فل پیس کے ساتھ ہم اس کی امپلیمنٹیشن کریں گے. آزاد کشمیر میں خاص کر کامیاب جوان پروگرام, ٹھیک ہے, احساس پروگرام کو ہم پورے کا پورا لے کے آئیں گے. لنگر خانوں کو ہم شروع کریں گے. ہماری جتنی لنگر خانوں کو بھی ضرورت ہے. جی بالکل ہے. ہماری جتنی شرائنز ہیں, ہمارے تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا ریلیجیس ٹرائن ہے یہ. اگر آپ دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر الحمدللہ بہت بڑے بڑے صوفیاء اور اولیاء اللہ اور بہت نیک اور برگزیدہ ہستیاں مدفن ہیں, اور ہمارے وہاں کے لوگ جو ہیں ان کے معتقد بھی ہیں اور عقیدت بھی رکھتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ان تک, لنگر تو وہاں پہلے چل رہے ہیں سر, چل رہے ہیں, اس کو اور سٹیم لائن کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری یوتھ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو, وہ انحصار مت کرے. گورنمنٹ جابس کے علاوہ وہاں پر کوئی اپرچونٹی نہیں ہے. بلدیاتی سیٹ اپ کی طرف نہیں, بلدیاتی سیٹ اپ ایک الگ چیز ہے. نہیں ویسے جائیں گے, بالکل جائیں گے. بلدیاتی سیٹ اپ بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ آپ نے کہا یوتھ, ہم کوشش کریں گے کہ پیرالل ٹیکنیکل ایجوکیشن کھڑی کریں. آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے علاوہ. ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کہ ہمارا اس وقت ٹیپٹا کے ادارے چل رہے ہیں, ہم ان کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں گے. صحیح ہے. ہم کوشش کریں گے کہ لوگ متبادل ایجوکیشن کی طرف جائیں جو ہائر ایجوکیشن نہیں لے سکتے, تاکہ وہ سیلف سفیشنسی کی طرف جائیں اور اپنے چھوٹے موٹے کاروبار کر کے ریاست کا ریونیو بھی جنریٹ کریں اور اپنے گھروں کو بھی چلائیں. صحیح ہے. اور یہ کامیاب جوان پروگرام کے ساتھ ہم ان کو لنک کریں گے ان چیزوں کو. مطلب یہ ایک پلاننگ ہے ابھی, کیونکہ ابھی بہت ارلی ہے, اس لیے کیونکہ بھی ہماری گورنمنٹ صرف پرائم منسٹر اور ایک سینئر منسٹر کے اوپر ہے. کل جب ہماری گورنمنٹ بیٹھ جاتی ہے, ہم اس کے اوپر پالیسی لے کے آتے ہیں, اپنی پلاننگ لے کے آتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ جیسے عباسی صاحب ہیں ایسے لوگوں سے ہم انٹریکشن اپنی رکھیں, ہمیں اچھی پازیٹیو وائبس اور انپٹس آئیں, ہم اس کو انکارپوریٹ کریں اپنے پلاننگ کے اندر, پلاننگ کا حصہ بنائیں, اور پھر ہم اس کو فل پیس کے ساتھ امپلیمنٹ کریں. تو میں تو بالکل آپ کے فورم سے یہ کہہ کے جاتا ہوں کہ اللہ کرے ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں ان تمام لوگوں سے جن کا آزاد کشمیر کے افیئرس کے اوپر عبور حاصل ہے کہ وہ ہمیں اپنی سجیشنز فارورڈ کریں, تاکہ ہم اس کو اپنی پالیسی کا حصہ ڈکلیئر کریں. صحیح ہے. تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس کے دیکھیں مل کے کام ہوتے ہیں, اکیلا کوئی دنیا کا عقل کل نہیں ہے. بالکل صحیح بات. مل کے ہم چیزوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اس کے کنکلوژن تک جا سکتے ہیں. لیکن آپ کی حکومت میں جو بہت سارے ایسے فیس ہیں وہ بالکل نئے ہیں, تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ کوئی تھنک ٹینک قائم کیا جائے؟ دیکھیں سر, گزارش میری یہ ہے کہ سیاست
جو بندہ کرتا ہے نا سر وہ نیا نہیں ہوتا. یہ جو آپ الیکشن لڑ کے آتے ہیں نا، یہ الیکٹورل پروسیس ہے، یہ آپ کو جس دن آپ انٹر ہوتے ہیں اسی دن 100 سال پرانا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب صرف اور صرف دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنا آئی کیو کتنا اپلائی کرتے ہیں وہاں پر. اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی جگہ پر عزت دیتا ہے، میرا ایک اپنا ایمان ہے، میرا بڑا کلیئر سی بات ہے، قیوم نیازی بن گئے ہمارے پرائم منسٹر. ٹھیک ہے. اب اگر اللہ کی طرف سے ان کے حق میں یہ چیز تھی اور اگر ہم اللہ کے کسی فیصلے کی نفی کرتے ہیں تو یہ جنگ اللہ کے فیصلے کے ساتھ، یہ شرک ہے. بالکل صحیح ہے. God has given this opportunity to him. اب انہوں نے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے. بالکل صحیح. اب وہ پروف کیسے کریں گے؟ وہ اپنی ایبلٹیز سے کریں گے، اپنی ٹیم خود بنائیں گے. اگر وہ سولو فلائٹ کریں گے تو کل ان کے لیے مشکلات ہوں گی. ایسے ہی ہے. اگر وہ مل کے چلیں گے تو کل ان کو سکسیس ملے گی. اور یہ شرع میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کے اوپر مشاورت کیجئے، اس کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کیجئے اور پھر اس کے بعد ایک کلیکٹیو اپروچ کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ آپ آگے نکلیے. بالکل صحیح ہے. بس چونکہ ٹائم بھی کم ہے، صرف آخری تجویز کے اس تجویز سے بے روزگاری کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بے روزگاری کم ہو سکتی ہے، ایسی تجویز دیں. جی بڑا اچھا انہوں نے ماجد خان صاحب نے نیولی الیکٹڈ جو ایم ایل اے انہوں نے بتایا، اور میں بڑا خوش ہوں کہ یہ کوئی وین رکھتے ہیں، یہ کوئی عرض رکھتے ہیں کہ یہ ان مسائل کو حل کریں، اور اللہ کرے کہ ان کو اللہ ہمت بھی دے اور یہ پریکٹیکلی بھی وہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نوجوانوں کے لیے اسپیسیفکلی آپ کوئی فنڈ دے کر ان کو اپ لفٹ نہیں کر سکتے. جب سماج کے اندر ایک جنریشن ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اکنامک ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو نیچرلی وہ پھر لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور لوگوں کے جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں. تو میں پہلے جیسے بات کر چکا ہوں کہ کشمیر کے اندر اگر ان 2-3 ایرینا کے اوپر ایک انہوں نے ایڈ کیا ایم ایل اے صاحب نے کہ ہم اربن پلاننگ بھی کریں گے تاکہ، اور یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ جس طرح سے ہمارے شہر اوور پاپولیٹڈ ہو رہے ہیں یا ان کے نتیجے میں جو ہماری ٹورسٹ سائٹس ہیں وہ ڈیمیج ہو رہی ہیں، تو یقیناً اربن پلاننگ کی بھی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان 2 شعبوں کو، یہ ہائیڈل پاور جنریشن میں اگرچہ وہ ایک بڑا میگا منصوبہ ہو سکتا ہے یا منصوبہ جات ہو سکتے ہیں، اور لیکن دوسری طرف ٹورزم کے لیے لانگ ٹرم بھی، شارٹ ٹرم بھی، چھوٹے منصوبے بھی اور بڑے منصوبے بھی اگر ویژنری طریقے سے کیے جائیں تو اس سے فن جنریشن بھی ہوگی، اکنامک ایکٹیویٹیز جنریٹ ہوں گی اور نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا. بالکل صحیح ہے. ماجد خان صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور آپ ہماری نیک خواہشات نئی جو آزاد کشمیر کی حکومت ہے ان کے لیے ہیں، اور آزاد کشمیر کے عوام کے لیے اللہ کرے کہ یہ حکومت صحیح ثابت ہو، بہتر ثابت ہو، اور آزاد کشمیر کے عوام ترقی کریں، آزاد کشمیر ترقی کرے، اور آزاد کشمیر کو دیکھنے کے لیے بیرون ممالک سے بڑی تعداد میں سیاح وہاں جائیں تاکہ جو آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے وہ ترقی یافتہ بن سکے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے